बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 77 आज का सबक है। यहूद की बदअमालियाँ पहले हम तफसील से पढ़ रहे हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू के हुक्मों की नाफरमानी जानते बूझते वो करते थे। ख़ास तौर पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशीन गोइयाँ अल्लाह ताला ने उनकी किताबों में की थीं, उनको तो वो बिल्कुल भुला ही दिए थे, बयान ही नहीं करते थे लोगों के सामने। और जिन लोगों को इल्म भी था तो वो भी उसको छुपाते थे। और क़यामत तक आने वाला जो भी शख्स इस तरह का रवैया इख्तियार करे कि उसको एक बात का इल्म है और वो इल्म अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की तरफ से है, वो जानबूझकर उसको छुपाता है, बयान नहीं करता, या इल्म होने के बावजूद उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होता, तो वो अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़ता है। और अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने यहाँ पर अगरचे रबत उसी तरह है, क्योंकि यहूद का मामला चल रहा है, तो उसी ज़िमन में ये कहा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीला। बेशक वो लोग जो अल्लाह के वादे और अपनी कसमों के बदले बहुत थोड़ी कीमत कमाते हैं। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह। इश्तरा यश्तरी का मतलब होता है ख़रीदना। हमारे यहाँ हम चूँकि करेंसी के साथ चीज़ें ख़रीदते हैं तो ख़रीदने और बेचने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं। जबकि कदीम ज़माने में क्या था, एक चीज़ जो है वो दी जा रही थी और उसके मुकाबले में भी कोई दूसरी चीज़ आ रही थी। यानी वो चीज़ जो आप बेच रहे हैं तो उसी ज़िमन में यानी फौरी वो चीज़ कोई ना कोई चीज़ आप उसके ख़रीद भी रहे हैं, यानी आपस में तबादला हो रहा था चीज़ों का। तो इश्तरा का लफ्ज़ी माना जो है वो चीज़ों का तबादला करना या एक चीज़ देकर उसके बदले में दूसरी चीज़ ले लेना। तो अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के बदले उनका तबादला करते हैं, सामानन कलीलन, बहुत थोड़ी कीमत में, यानी अल्लाह के अहद को बेचते हैं, अपनी कसमों को बेचते हैं और उसके बदले में थोड़ा कमाते हैं। अब दुनिया सारी की सारी भी इंसान अगर समेट ले तो अल्लाह के अहद के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है, फ़ानी, अनकरीब ख़त्म हो जाने वाली। हम अपनी आंखों से रोज़ाना मुशाहदा करते हैं कितनी ऐसी चीज़ें जो कल बड़ी कीमती थी आज उनकी कोई हैसियत नहीं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज बड़ी अहमियत की हामिल हैं, कल को उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये तो दुनिया के अंदर है, और अगर इसका मामला आखिरत के साथ किया जाए तो कोई हैसियत है ही नहीं। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है ना कि अगर अल्लाह के नज़दीक ये सारी दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर हो, अल्लाह किसी काफिर को पानी का घूंट ना दे, तो कोई हैसियत है ही नहीं, सारी दुनिया भी मिल जाए। तो अब ये अपने अल्लाह के साथ किए हुए अहद और कसमों के बदले अगर कुछ भी लेते हैं तो वो बिल्कुल फ़ानी है, कलील है। उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरह। ये वो लोग हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा है ही नहीं। कल क़यामत के दिन बिल्कुल घटिया तरीन लोग जिनका वहाँ कोई ज़र्रा भी हिस्सा नहीं है, ये उन लोगों में शुमार होंगे। अब ये ज़हन में रखना, जो वादे अल्लाह के अहद की नाफरमानी और अपनी कसमों के एवज़ जो है वो चीज़ें लेते। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, एक तो आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। दूसरी वईद क्या है, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। गोया कि अल्लाह की नाराज़गी इस कदर शदीद है कि अल्लाह किसी उसको मुँह लगाने के काबिल नहीं। अल्लाह जल्ला जलालहू उसके साथ बात करना जो है वो गवारा नहीं करे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंजुरु इलैहिम, बात करना तो दूर, अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा भी नहीं। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएंगे। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनको पाक नहीं करेंगे। हर इंसान से गलती होती है और उसकी तत्हीर का कोई ना कोई सबब हो जाता है।
اب اہل ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر وہ اہل ایمان جس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی پاکیزگی، گناہوں کے ختم ہونے کا سبب بن جاتی ہے، اور حتیٰ یشاق الشوکہ، کسی کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے چیزیں خریدتے ہیں، ان کو تزکیے کا کوئی تصور ہی نہیں، یعنی ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ بھی جو ہے وہ ان کے گناہوں کو ختم نہیں کر پائے گی۔ عموماً کیا ہوگا آخرت میں، جو اہل ایمان ہے، حقیقی اہل ایمان ہے لیکن غلطیاں زیادہ کر بیٹھے دنیا میں، تو وہ جب اللہ جل جلالہ کے حضور جائیں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، لیکن آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آگ کے ساتھ ان کی تطہیر ہو جائے گی اور اللہ کے حکم سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں جو اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کرتے اور اپنی قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں اور قسموں کے بدلے کچھ چیزیں لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی حدیثیں میں بیان کرتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کی تطہیر ممکن ہی نہیں ہے، ان کی پاکیزگی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ابداً ہمیشہ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جہنم میں بھی پھر کوئی عام عذاب نہیں، دردناک قسم کے عذاب سے یہ لوگ دوچار کیے جائیں گے۔ اب قرآن مجید کے اسلوب کو اگر دیکھا جائے تو گویا کہ انتہائی نفرت انگیز کلمات ہیں، یعنی ایسے لوگ اللہ کی نظر میں انتہائی گھٹیا ترین، اور اللہ جل جلالہ کے جو رویہ ہے اس کے اندر گویا کہ ان کی کوئی حیثیت اور وقت ہے ہی نہیں۔ اور اب اصولی طور پر تو یہ معاملہ یہود کا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کی جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ۔ اب الفاظ دیکھیے گا، سیم وہی الفاظ جو آیت میں ذکر ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے ایسے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے یوم القیامہ، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہی چیزیں جو آیت مبارکہ میں گزری۔ قلت یا رسول اللہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، کون ہیں یہ لوگ؟ خوابو و خاسر برباد ہو جائیں، ان کا ککھ نہ رہے، کون ہیں یہ لوگ جن کے بارے میں آپ ایسی شدید وعید سنا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں 3 دفعہ کہیں کہ ایسے 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کریں گے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے۔ 3 دفعہ جب آپ نے فرمایا تو پھر بار بار سیدنا ابو ذر پوچھتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبلو، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنی چیزوں کو جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچنے والا، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچنے والا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، والمنان، کسی کو تھوڑا بہت کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کر دیا پھر اس کو احسان جتلانے والا۔ 3 ایسے لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اس میں تفصیل ہے، جو بندہ تکبر کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، بالاتفاق تکبر اللہ جل جلالہ کی رضا ہے، جو بھی اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور عام حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ یہ ہے، انسان کا جو کپڑا ہے، جو تہبند ہے، جو نیچے پہنی ہوئی شلوار ہے، جو بھی چیز ہے تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کا یہی وتیرہ، اور اس کے بارے میں وعید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسی روایات ہیں جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ اس کے اندر تھوڑا چیزیں جو ہے وہ مختلف ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ بات نہیں کرے گا اور جن کے ساتھ اللہ جل جلالہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک تو جھوٹے قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جو دکاندار حضرات ہیں یا عموماً تجارت کرنے والے، اللہ کی قسم میں نے تو یہ لی اتنے کی ہے، حالانکہ وہ اس لیے اسے کم کی ہوتی ہے، میں نے تو اللہ کی قسم لی اتنے کی، اس میں تو میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ کی قسم اٹھا کر اس کو بیچنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائع الحالف، وہ شخص جو اپنے چیزیں بیچتا ہے قسمیں اٹھا اٹھا کر،
والفقیر المختال، اور ایسا شخص جو ہے کنگلا لیکن تکبر کرتا ہے، آکڑیا ہوا، اکڑ والا متکبر ہے، فقیر پلے کچھ نہیں لیکن متکبر ہے۔ والبخیل المنان، اور دوسروں پر احسان جتلانے والا ہے، بخیل تھوڑا سا کسی کو کچھ دے نہیں دیا تو پھر ساری زندگی اس کے اوپر جو ہے وہ احسان جتلاتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ کل قیامت کے دن بات نہیں کریں گے۔ یعنی انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کے عہد کی بھی پاسداری کرے، اور اللہ کے عہد جو عمومی طور پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب آدم علیہ السلام کی نسل ساری کی تخلیق فرمائی ان کی روحوں کی، تو ان سے پھر ایک عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں اللہ تو رب ہے۔ تو یہ بڑا اہم عہد ہے جو ہر کسی نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عہد شکنی ہو جائے گی، اور اس کا خمیازہ یہ ہے کہ اللہ کے جل جلالہ انتہائی ناراض ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت جو ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتطع مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس بندے نے کسی دوسرے بندے کا مال کسی بھی غلط طریقے سے اٹھا لیا اور بغیر حق کے، تو اللہ اس کے اوپر انتہائی غصے ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک کنواں تھا، تو وہ لے کر مقدمہ، دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا کنواں میرا ہے، دوسرا کہتا میرا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا دعویٰ تھا کہ یہ میرا ہے، تو اس سے کہا کہ بھی دلیل لاؤ، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر، جو بندہ دعویٰ کرے دلائل وہ دے کہ یہ میری چیز ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھا دے کہ نہیں میرا اس کے ساتھ معاملہ، یہ چیز میری ہے، وہ قسم اٹھا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس قسم کے بدلے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اب جس بندے کا کنواں تھا اس نے آ کر دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میرا ہے، اس نے دلیل لاؤ، دلیل تو کوئی نہیں، تو پھر جو آپ کا قسم ہے، جو آپ کا مقابل ہے، تو وہ قسم اٹھائے گا، تو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ فاجر آدمی ہے تو قسم اٹھا جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی آدمی کا مال کھانے کے لیے یا کسی اور غرض سے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے تو اللہ اتنا غصہ ہوتا ہے۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم اور نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ ہم جب بھی کوئی معاملہ کریں تو اللہ جل جلالہ کی ذات کو مقدم رکھیں ہر معاملے میں۔ اگر اللہ کے عہد کو کسی بھی جگہ پر توڑا گیا تو بہت خطرناک معاملہ ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ یا تو انجانے میں یا جو ہے وہ تہاون کرتے ہوئے، یعنی بالکل کسی چیز کو ویلیو نہ دیتے ہوئے اللہ کے حکموں کی عدولی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن نے یہ باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ پہلی قوموں نے ایسے کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، آج ہمارے ساتھ بھی جب ہم اللہ کے احکام سے دور ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے۔ یہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے حکموں کی طرف نہیں پلٹا جاتا، خالص اللہ کی اطاعت نہیں کی جاتی، تب تک معاملہ دنیا کے اندر بھی ذلت والا ہے، اور کل آخرت کے دن بھی معاملہ اس سے کوئی مخفی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ جل جلالہ جب بات نہیں کریں گے تو انسان کس منہ کے ساتھ کہاں اور کس کے پاس جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، اللہ حقیقی معنوں میں اپنا بندہ بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔